अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा सोहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज करेंगे जी आज सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से मुतालिक अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई और चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चाहते हैं कि इंतखाबात जो है वो वक्त पर ही हो। सुप्रीम कोर्ट ने पीडीएम जमातों, इलेक्शन कमीशन, विफाकी सूबाई हुकूमतों समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने असम्बलियों की तहलील होने पर भी जो है वो सवालात उठा दिए। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी रेफरेंस जो है वो दायर हो चुका है। दूसरी तरफ जेल भरो तहरीक की अगर बात करें तो वहां पर भी एक नया मोड़ आ गया है। जो रहनुमा पीटीआई के दुहाइयां दे देकर जेल में गए हैं, अब उनके जो रिश्तेदार हैं या उनके अहले खाना जो हैं वो सामने आ गए हैं और वो जमानत की दरखास्तें जो है वो देते फिर रहे हैं। तो अब ये क्या माजरा है, इस पर भी हम बात करेंगे। पेशावर में जेल भरो तहरीक को काफी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ा है। चौधरी बरादरान में तकसीम बड़ी ऑब्वियस हो गई है अब ये, और मुमकिन तौर पर ये 2023 के जो इलेक्शन है हमें ये खानदान एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ा हुआ नजर आएगा। मरीम नवाज साहिबा ने आज सरगोदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया, इस पर भी हम तफसील से करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक खैरियत से हैं? सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? कभी हम इस्लामाबाद बैठे होते थे और आज जब मामला इतना गर्म है आप इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं, वहाँ की फ़िज़ा भी काफ़ी जो है आबरालूद है, उस पर बात करेंगे। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं एक बात हमेशा से कहता था, आपको भी याद होगा, कि जब आप हर मामला जो है उसको आला अदलिया के पास ले जाएंगे तो फिर इस किस्म का बहरान पैदा होना बहुत ज़रूरी है। और यही हुआ कि जब हमने सोचा कि ना पार्लियामेंट इस काबिल है कि कोई फ़ैसला करे, ना हुकूमत कोई इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार है, और बात जो है हर मामला जो है इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब को। उनकी हुकूमत के दौरान भी और हुकूमत के बाद भी हर मामला लेके वो अदलिया के पास पहुंच जाते थे। उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले भी होते रहे, इसके ऊपर तो खैर तफसील से किसी वक्त बाद में बात होगी। लेकिन आज जो कुछ हुआ है, एक तो जो आज खुद नोटिस था वही चैलेंज हो गया है, और उसको किसी ने बाहर से चैलेंज नहीं किया है, ये चैलेंज अंदर ही से हुआ है। और इसी तरीके से जो बेंच की तश्कील है उसके हवाले से भी गुफ्तगू हुई है, और वो भी फिर अंदर से हुई है, कहीं बाहर से नहीं हुई है। इसलिए ये काफ़ी सेंसिटिव मामला है और मुझे और आपको भी बड़ा सोच समझ के फूंक के कदम रखना होगा। देखिए, गुजारिश ये है कि जो सबसे ज़्यादा वोकल थे आज की इस प्रोसीडिंग्स में वो थे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब। उन्होंने जो बातें कही हैं वो मेरे ख्याल से अगर हम अपने नाज़रीन के साथ एज इट इज़ शेयर कर लें तो बात समझने में आसानी हो जाएगी। वो फरमाते हैं कि गुज़श्ता रात ताख़ीर से मुझे चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस की फ़ाइल मौसूल हुई। यानी वो इशारा ये है कि बहुत ताख़ीर से, यानी बहुत लेट ये फ़ैसला हुआ कि सुओ मोटो लेना है। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने ग़ुलाम मोहम्मद डोगर केस सुना। अब ये वो जवाब पेश कर रहे हैं जिसका अल्टीमेटली उन्होंने नुक्ता उठाया है। आज खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के कहने पर लिया गया। यानी 2 पॉइंट हो गए जिसकी वजह से वो समझते हैं कि सुओ मोटो एक्शन नहीं बनता है। ग़ुलाम महमूद डोगर के तबादला केस में आबद ज़ुबैरी वकील थे। अब जो वो बार काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं वहाँ पर, उनका भी नाम चूँकि इसमें आ गया है। फिर वो कहते हैं कि यहाँ ये काबिल ज़िक्र है कि 3 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मंजर आम पर आई हैं। अब उन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के अंदर भी नाम है मुख्तलिफ से, चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी हैं, उसमें डोगर साहब का जिक्र भी है, उसमें आबद ज़ुबैरी साहब का जिक्र भी है, उसमें एक शायद जज का नाम भी है। फिर वो कहते हैं कि ग़ुलाम मोहम्मद डोगर केस से मुतल्लक ऑडियो का आना संजीदा मामला है। अब ये वो पॉइंट्स हैं जो उन्होंने उठाए हैं। 2 और पॉइंट्स हैं। इंतखाबात से मुतल्लक जजेस की राय शफाफ ट्रायल के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। यानी जो इलेक्शन के हवाले से प्रोसीडिंग अब तक सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी हैं, ये उसके ऊपर कमेंट है। इन तमाम हालात के तनाज़ुर में चीफ जस्टिस को आज खुद नोटिस के लिए मामला भेजना दुरुस्त नहीं। यानी वो उस सीओ मोटो नोटिस जो है उसी को चैलेंज कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस लेने का जवाज़ नहीं था। अक्सर ये होता है कि अदालतें फैसले करती हैं तो या जूरिस्ट की तरफ से या साहब का जजेस की तरफ से या पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से उसके ऊपर कमेंट्स आते हैं, उसके ऊपर तबसरे किए जाते हैं। लेकिन ये जितनी गुफ्तगू मैंने आपको अब तक सुनवाई है, ये सारी जो है सुप्रीम कोर्ट की आज की प्रोसीडिंग्स के दौरान हुई है। और बाकी कल चूँकि 11 बजे फिर दोबारा इसके ऊपर हेयरिंग होनी है, तो मुझे लगता है कि अभी इसमें और भी सेंसिटिव इश्यूज़ जो हैं वो आएंगे। देखिए, मंसूर अली शाह साहब ने ये सवाल उठाया कि जो असम्बलियों की तहलील हुई थी क्या वो आइन की रूह के मुताबिक थी?
اور وہ یہ 7 سوال یہ بھی پوچھ رہے ہیں بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیا کسی کی ہدایت کے اوپر اسمبلیاں توڑی جا سکتی ہیں؟ آپ سمجھ رہی ہیں یہ اشارہ کس طرف ہے؟ چونکہ پرویز الہی صاحب نے بھی کہا جب ان کا حکم آئے گا عمران خان صاحب کا میں 2 منٹ نہیں لگاؤں گا، پھر انہوں نے کہا یہ ان کی امانت تھی میں نے واپس کر دی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ان کا یہ جواز کہ کیا کسی کی ہدایت پر چلتی اسمبلی جس میں کوئی پرابلم نہ ہو، نہ لیڈر آف دا ہاؤس کو چیلنج کیا ہو نہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو چیلنج کیا ہو، تو وہ تحلیل کرنے کی منطق کیا ہے؟ پھر وہ پوچھتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی قسم کی آئین شکنی برداشت نہیں کریں گے. تو میں امپلائیڈلی یہ سمجھنے پر مجبور ہوں کہ ان کا خیال یہ ہے غالباً کہ یہ اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے یہ آئین کی روح کے مطابق نہیں ہوئی ہے. اور یہاں پر ختم نہیں کی انہوں نے بات، انہوں نے مزید یہ کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں اسمبلیاں بحال ہو جائیں. تو اب آپ دیکھیے عائشہ معاملہ بخاری صاحب آنا چاہ رہی تھی جی آئیے. تو پھر الیکشن کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے نا. اگر یہ صورتحال ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جہاں پر اسمبلیاں جو ہے وہ واپس پہلے والی پوزیشن میں آ جائیں یعنی بحال ہو جائیں، تو پھر تو الیکشن کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں عائشہ ابھی تو ججز کے یہ ایک جج کے ریمارکس میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ فیصلہ الٹیمیٹلی اسی نتیجے پر پہنچے گا پورا بینچ یا نہیں یہ تو میرے خیال سے دیکھنا پڑے گا. لیکن ایک بات بہت طے ہو گئی ہے اس سے کہ وہ جو خیال یہ تھا کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ اسرٹ کرے گی اپنی پوزیشن اور الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر ہی ہوں گے، وہ مجھے اب دکھائی نہیں دیتا. اور میرے پاس جو ریزنز ہیں وہ ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں میں. جب انہوں نے اٹارنی جنرلز کو نوٹس کر دیے، ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس کر دیے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو نوٹس کر دیے، تمام سٹیک ہولڈرز کو نوٹس کر دیے، تو یہ پروسیڈنگز تو ہوں گی نا. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کچھ بھی دن لگ سکتے ہیں ان تمام لوگوں کو سننے میں اور پھر کسی نتیجے پر پہنچنے میں. تو وہ 90 ڈیز کا جو وقت ہے اس میں تو ویسے ہی 50 دن رہ گئے ہیں، تو باقی دن اور گزر جائیں گے، تو وہ جو انتخاب 90 دن کے اندر ہو نہیں سکتا پریکٹیکلی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بخاری صاحب. آپ کو یاد ہوگا کہ اس چیز کے اوپر ہم نے کافی تفصیلی گفتگو بھی کی تھی کہ یہ پھر کس کے حق میں اگر عدالتوں میں کیس چلا جاتا ہے تو پھر یہ پی ٹی آئی کے حق میں تو شاید اس طرح سے نہیں رہے گا، کیونکہ اگر معاملہ طول پکڑ جائے گا تو پھر 90 روز میں الیکشن والی بات تو پھر نہیں ہوگی نا. میں بالکل آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، یہی میں نے بھی کہا ہے. میرا خیال سے یہ خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ جس برق رفتاری سے وہ چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر دے کہ الیکشن 90 دن میں ہو جائیں، وہ مجھے اب ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سو موٹو ایکشن ہے، نوٹس ہے، یہ اب پھیلتا چلا جائے گا. اتنے سارے بندوں کے نام جن کو نوٹس ہوئے ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے. اور ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کا وکیل یا کوئی سینئر لائر اگر آرگومنٹ کرنے بیٹھ گیا اور ایک دن بھی لگا تو 13 تو پارٹیاں سیدھی ہیں نا ایک طرف کی. اور اسی طرح سے ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل جب اپنا آرگومنٹ دیں گے، اور اسی طرح سے اداروں کے سربراہ جن کو بلایا ہے، الیکشن کمیشن نے کو بھی نوٹس چلا گیا ہے، تو یہ بات مجھے اب پھیلتی نظر آ رہی ہے. تو وہ جو ایک تاثر تھا یا ایک جو توقع تھی کہ شاید کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی اور یہ الیکشن جو ہے یہ 90 دن کے اندر نہ صحیح تھوڑی سی تاخیر سے ہو جائیں گے، وہ مجھے اب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اب کس کو بلیم کیا جائے اس کے لیے، کون اس کا قصوروار ہے، وہ تو میرے خیال سے ابھی اس سٹیج کے اوپر فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن جس طرح کی پروسیڈنگز اعلیٰ عدلیہ میں اب تک ہو چکی ہے، جتنا کنٹروورشل یہ سارا معاملہ ہو چکا ہے، اس کے پیش نظر مجھے نظر نہیں آتا کہ انتخابات ہم جلدی سے کرا پائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ڈوگر صاحب کا معاملہ تھا جو عدالت میں گیا، جس کے حوالے سے آڈیو لیکس بھی ہوئی ہیں، ابھی تو ان آڈیو لیکس کے اوپر بھی بات بہت ہونی ہے کیونکہ ان کا تذکرہ ایک ممبر جج نے کر دیا ہے، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو آپ اگنور کریں. تو جب وہ سامنے آئیں گی تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر پولیس آفیسر کے تبادلے سپریم کورٹ نے کرنے ہیں، مطلب with full respect to our judiciary, our chief justice and our judges، اگر ایک صوبے میں سی سی پی او بھی لگنا ہے اور اس کے لیے سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی تو رموز سلطنت کیسے چلیں گے، چاہے وہ انٹرم گورنمنٹ ہے چاہے وہ پراپرلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. تو میرے خیال سے ایک سبق جو اس پر بھی ہم نے بات کی تھی بخاری صاحب، ہم نے بالکل یہ بات کی تھی کہ جس قدر انوالو کیا جاتا رہے گا جوڈیشری کو، جس قدر معاملات کے اندر الجھایا جاتا رہے گا، تو اس قدر پھر متنازع ہونے کا خدشہ جو ہے وہ بھی موجود ہے. اچھا، یہ پاکستان بار کاؤنسل کی جانب سے ایک جو ہے وہ مطالبہ کیا جا رہا ہے یا خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق صاحب کو شامل کیا جائے، اور لاجک اس کے پیچھے یہ ہے کہ پھر غیر جانبداری کا جو ایک تاثر ہے وہ بینچ سے زیادہ آئے گا یا پھر ابھرے گا، یا جو بینچ ہے وہ غیر جانبدار ہو جائے گا. تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ عائشہ، یہ بھی ایک بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے. سپریم کورٹ کے 16 ججز ہیں
اور جو ہم نے ایک دفعہ تذکرہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 50 فیصلے ہوئے، اس میں سے 47 جو ہیں وہ ایک پارٹی کے حق میں ہوئے، اور ان 47 میں سے 45 کے قریب ایک ہی پینل آف ججز تھا جو ان کو سنتے تھے، جو اب اس جو حالیہ کنٹروورسی ہے اس کا بھی وہ حصہ ہیں. تو یہ بھی بہت سیریس اسپرشن تھی، اور میرے خیال سے اب یہ پہلے بھی معاملہ اٹھا تھا کہ جو باقی کے ججز ہیں یہ کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اگر آپ کو میں یاد کراؤں تو علی احمد کرد صاحب کا ایک کوٹ میں نے استعمال کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ سپریم کورٹ میں صرف 4 ججز ہیں، باقی کے جو لوگ ہیں وہ کلرک ہیں. یہ میرا کامنٹ نہیں ہے، یہ علی احمد کرد کا کامنٹ تھا، لیکن ان سے ان کی غالباً مراد یہ تھی کہ باقی کے ججز کو چونکہ کیسز ریفر نہیں ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی پروسیڈنگ کا حصہ نہیں ہے، تو اس لیے شاید انہوں نے یہ کامنٹ کیا تھا. اور یہ مطالبہ چونکہ بار کونسل کی طرف سے ہوا ہے، لہذا اس کو آپ اٹھا کے پھینک نہیں سکتے ہیں. یقینی طور پہ اگر کسی بہت ہی سینسٹیو نیشنل ایشو کے اوپر سپریم کورٹ نے کنسنسس ڈیسیژن کرنا ہے تو اس میں انڈیپینڈنٹ اور بالکل جو یعنی جن کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ابو بورڈ ہو، ان ججز کو شمار کیا جائے، شامل کیا جائے ان پروسیڈنگز میں، تبھی ان فیصلوں کی اہمیت بھی ہوگی اور تبھی وہ فیصلے جو ہیں لیٹر اور اسپرٹ میں لاگو بھی کیے جائیں گے. ابھی تک ہم نے جتنی بھی گفتگو کی ہے بہت سنبھل کے میں نے کرنے کی کوشش کی ہے. کسی جج کی ہم خدا نہ خواستہ توہین کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے نیوز بلٹنز میں بھی اس کا بہت خیال رکھا ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ جتنا سوشل میڈیا ہمارا یعنی ایکٹیو ہے، یہ سارا کچھ معاملہ جو ہم احتیاط برتنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اگلے 2-3 گھنٹے میں اتنا وائرل ہو چکا ہوگا کہ ہر جگہ سے آپ یہ آوازیں جو ہیں اٹھتی ہوئی سنائی دیں گی. ہماری توقع یہی ہے کہ کل جو پروسیڈنگ ہوگی اس میں بھی چونکہ یہ سارے سینسٹیو ایشوز کا تذکرہ ہونا ہے، ان کے اوپر بات ہوگی، اور فیصلہ جو بھی ہوگا وہ ہم توقع کرتے ہیں کہ سارے سٹیک ہولڈر اس کو تسلیم کریں گے، اس کو مانیں گے، کیونکہ اس کے بغیر پھر کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک ریفرنس دائر ہوا ہے، جائیدادوں کا معاملہ ہے، تو سوال ابھی اٹھا ہے بخاری صاحب، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا عائشہ، میرے خیال سے یہ چونکہ سارے الزامات ہیں، چونکہ ان میں سبسٹنس ابھی ہمیں نظر نہیں آتی ہے، اس لیے ہم کو اس کے اوپر کامنٹ کرنا اوائڈ کرنا چاہیے. یہ ابھی ایک ایڈوکیٹ ہیں، ان کی طرف سے یہ ریفرنس کی بات ہم نے بھی سنی ہے، لیکن اس کے لیے سبسٹینشل ایویڈنس ان کے پاس موجود ہے کہ نہیں ہے، یہ معاملہ ابھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے میرے خیال سے اس کے اوپر ہم بحث نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. صحیح ہے. اچھا، پھر یہ بھی کہا گیا بخاری صاحب کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے وہاں وہ بھی بیچارے مجبور ہیں، اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی سمیت تمام جو فیڈز ہیں وہ نہیں مل رہی ہیں اور شکایت کر چکے ہیں. اور پھر آج الیکشن کمیشن کا بڑا اہم اجلاس ہونے والا تھا، وہ بھی اب اس از خود نوٹس کی وجہ سے جو ہے وہ منسوخ ہوا ہے. تو لگ ایسا ہی رہا ہے جیسے کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ یہ معاملہ تو طول پکڑتا چلا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن جو اہم اجلاس بلانے والا تھا وہ بھی منسوخ ہو گیا. دیکھیے، اصل میں بات یہ تھی کہ جو الیکشن کمیشن کی ریزرویشنز تھیں جو انہوں نے کورٹ کے سامنے رکھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو چیف جسٹس صاحب نے بلایا تھا الیکشن کمیشنر کو، سکندر راجہ صاحب پیش ہوئے تھے وہاں پر، انہوں نے پوری صورتحال وضاحت کے ساتھ پیش کر دی تھی کہ نہ ہی تو مجھے کوئی یعنی فورس دینے کے لیے تیار ہے، یعنی آرمی، رینجرز اور پولیس، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کی آلریڈی ڈپلائمنٹس میں بہت زیادہ مین پاور جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، اس لیے وہ مزید افورڈ نہیں کر سکتے. نہ ہی مجھے کوئی فنڈ دے رہا ہے، یعنی فنڈنگ کے بغیر بھی آپ کو پتہ ہے اتنا میسو جس کے اوپر بلینز اینڈ بلینز آف روپیز خرچ ہونے ہیں. اگر فنڈز بھی نہیں ہیں، فیلڈ سٹاف بھی نہیں ہے، تو مجھے بتائیے الیکشن کمیشن ہوا میں الیکشن کرائے گا کیا؟ تو مجھے توقع یہ تھی کہ چیف جسٹس صاحب اس معاملے کے اوپر غور ضرور کریں گے کہ اگر الیکشن کمیشن کے پاس بنیادی ضروریات کی چیزیں ہی نہیں ہیں، مین پاور نہیں ہے، فنڈنگ نہیں ہے، ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ جو ہے روز آروز دینے سے انکار کر دیا ہے، تو وہ کیسے الیکشن کرائیں گے؟ لیکن غالباً انہوں نے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی ہے، اور جو کچھ میں نے ابھی تک عرض کیا ہے یہ سب کچھ وہاں ہوتا رہا ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ کل جب پروسیڈنگز ہوگی تو چونکہ الیکشن کمیشن صاحب کو بھی سمن کیا ہوا ہے، وہ بھی وہاں ہوں گے، نوٹس ان کو بھی ہوا ہے، تو وہ میرے خیال سے ایک بار سے پھر اپنا موقف جو ہے وہاں پر دہرائیں گے، اور اس کی روشنی میں پھر دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کس نتیجے پر پہنچتی ہے. جی عائشہ.
हाँ, यकीनन आज कुछ और अहम चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हो रही थी, तो कल जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से पेश हुआ जाएगा, उनकी नुमाइंदगी भी आएगी, तो इस पर बात यकीनन होगी। लेकिन वही बात आती है इवेंचुअली कि किसी भी एंगल से देखा जाए इस चीज़ को, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के वसाइल के ना होने का रोना हो या फिर बाकी कुछ और दीगर चीज़ें हो, तो ये मामला जो है वो जल्दी हल होता या 90 दिन के अंदर हल होता हुआ तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करनी है हमें पीटीआई की जेल भरो तहरीक की, जिसने अब एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक जी। पीटीआई की जेल भरो तहरीक जिसका आगाज हुआ लाहौर से और फिर आज पेशावर में भी उसके कुछ चीदा मनाजिर हमने देखे। कहा जा रहा है कि पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा में काफी मसाइल का शिकार रही ये जेल भरो तहरीक। लेकिन जिस मुद्दे के ऊपर या जिस नुक्ते के ऊपर हमें बात करनी है वो है जी कि जेल भरो तहरीक में अब एक नया मोड़ आया है। अब इसको यू टर्न कहें, एक नया मोड़ कहें या एक नया रुख इख्तियार किया है तो वो गलत जो है वो नहीं होगा। बुखारी साहब, ये तो इतनी कोशिश करके, इतनी प्लानिंग करके जो है वो जेल भरो तहरीक का आगाज हुआ और प्रिजन वैन के जो मनाज़िर थे हमने देखे, जबरदस्ती घुस गए, फिर प्रिजन वैन को भी खुद चला कर ले गए। अब ये जो नया मोड़ आया है कि उनके अहले खाना की तरफ से अब उनकी जमानतें जो है वो कराने की कोशिश की जा रही है, तो ये क्या है? ये भी क्या यू टर्न है जेल भरो तहरीक का? आशा, मेरे ख्याल से इसके 2-3 एस्पेक्ट्स हैं, उन सब के ऊपर बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि वो किसी ने क्या, मरियम नवाज़ ने बहुत ही अजीब बात कही। उसने कहा वर्कर्स के लिए जेलें और अपने लिए बेलें। तो ये एतराज़ भी उठाया जा रहा है जब से इसका ऐलान हुआ है कि जो लीडरशिप है वो घर नहीं बैठ सकती है। ख़ासतौर से इमरान साहब की तरफ इशारा है कि आप अपनी बेलें कराते फिर रहे हैं, बच्चों को दूसरों के कह रहे हैं कि आप जेलें भर दें जाके। चलिए, ये तो एक बात हो गई। अब आप देखिए जेल भरे क्या हुआ। कल तक जो जिस तरह के नारे लगाए जा रहे थे, जिस तरह की बातें की जा रही थी, ख़ास तौर से शाह महमूद कुरैशी साहब का मैं हवाला दूंगा कि उनकी जो मैंने प्रिजन वैन से जो वीडियो सुनी है, मुझे तो बहुत तरस भी आया उनके ऊपर कि वो कल जब तकरीर कर रहे थे, जिस तरह वो हफ करते हैं, करते हुए सांस उनका उखड़ रहा होता है, चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के वो कह रहे थे कल जेलें भर देंगे, पाकिस्तान की जगह नहीं मिलेगी कोई यहाँ। उसके बाद वो बड़े तमतराक के साथ कल गिरफ्तारी देने के लिए भी आए। फिर वो उनको किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया तो वो जाके ख़ुद सारी लीडरशिप जो है, असद उमर साहब थे, वो थे, मुराद रास थे, ये जाके जेल प्रिजन वैन में बैठ गए। फिर प्रिजन वैन को ड्राइवर जो है उसमें मौजूद नहीं था, फिर उसको खुद ही चला के लेके चल पड़े। फिर उन्होंने रास्ते में वीडियो में कहा कि देखें मैं तो CCPO के दफ्तर जा रहा था, ये मुझे पकड़ के पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। वो खुदा के वास्ते शेर बने शेर। वो आप घर से क्या नारा लगा के चले थे, क्या करने आप आए थे? एक रात आपसे गुजर नहीं रही है, फिर आपने पैगाम भी दिलवाया अपने बेटे को कि खुदा के लिए मेरी बेल एप्लीकेशन जो है वो मूव करें। इज़ दैट हाउ द जेल भरो मूवमेंट कैन बी रन एंड कैन बी सक्सेसफुल? एब्सोल्युटली नॉट। क्या हुआ कल? उसी तरीके से जिस तरह 25 मई को कहा था कि इंसानी सरों का समंदर आएगा और 26 नवंबर को कहा था कि सुनामी आएगा जो सब कुछ बहा के ले जाएगा, न राना सनाउल्लाह को छुपने की जगह मिलेगी, न वहाँ कुछ बाकी रहेगा। तो जो वो उनका हशर हुआ वो भी हमने देख लिया। और अब ये जेल भरो है, आप इसका पेशावर में आज दूसरा दिन था, पेशावर में जो हाल हुआ है आपने देखा। लाहौर की तरह वहाँ भी लाउड स्पीकर के ऊपर यानी नारे लगाते रहे कि भाई आ जाए, जिसने गिरफ्तारी देनी है आ जाए। वहाँ आप देख लें कि आज मेरे ख्याल से 40 लोग जो हैं उनकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और जो 4, 5, 6 लीडर गिरफ्तार हुए हैं। तो इसी तरीके से DI खान में भी आज यही कुछ था, वहाँ भी वैन इंतज़ार करती रहेगी, कोई एक नहीं आया, वहाँ सामने नाकाम हो गई बुरी तरह से। और वहाँ भी इसी तरीके से लोगों के घरों के ऊपर जा के भी कहा जाता रहा कि आ जाए भाई। मेरी मुराद है जो नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स थे, जो वहाँ के लीडर थे, उनके घरों के सामने कि भाई किसी ने गिरफ्तारी देनी है तो आ जाए। तो अगर ये हाल है इसका आज दूसरे दिन में, तो ये पूरे मुल्क में इसकी क्या गत बनेगी या क्या मंजरनामा होगा वो हम अस्यूम कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या इससे वो ऑब्जेक्टिव हासिल हो जाएगा जो खान साहब करना चाहते हैं? खान साहब एक तरफ तो वो इसको कहते हैं वो चौगी खेल रहे हैं, यानी 4 तरफ अदालतों में एक तरफ लगे हुए हैं, पब्लिक पे रैलियां कर करके एक दूसरा प्रेशर कर रहे हैं। ये जेल भरो तहरीक तीसरा प्रेशर है। एक खुद वो बैठ के ज़मान पाक में हर शाम कौम से खिताब फरमाते हैं और वो बस बटन दबा के कैसेट ऑन कर देते हैं, वही पुरानी बातें जो सुन सुन के लोगों को ज़बानी याद हो गई हैं। अब वो ज़ातियात पर उतर आए हैं। आज भी उन्होंने नाम ले लेके मरियम नवाज़ का भी, नवाज़ शरीफ का भी, शहबाज शरीफ का भी, उनको चोर डाकू सब कुछ कहा।
تو آج ان کا جوابہ غزل بھی آ گیا ہے، جو کل کی تقریر تھی ان کی، اس کے جواب میں جو گفتگو مریم نواز نے کی ہے اس کے اوپر ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے. لیکن یہ تحریکیں اس طرح نہیں چلتی ہیں. تحریکوں کے لیے آپ کو فرنٹ فٹ پر آ کے لیڈ کرنا ہوتا ہے. آپ اپنا دکھ نہیں تو بخاری صاحب، یہ ابھی جیل بھرو تحریک کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی؟ جہاں سے شروع ہوئی لاہور والوں نے ضمانتیں فائل کر دی، خیبر پختونخوا میں جو حال ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. تو ملک بھر میں پھر یہ مومنٹم کس طرح سے بنے گا؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ لاہور اور پشاور کے بعد پھر ملک بھر میں اس تحریک کو پھیلایا جائے گا. دیکھیے، میں ابھی اس نتیجے پر تو نہیں پہنچ سکتا کہ یہ فزل آؤٹ ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے، لیکن میں اتنا ضرور محتاط اندازے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو توقع تھی خان صاحب کی کہ ان کی کال کے اوپر بس صبح کوئی کام نہیں ہوگا پاکستان کی 24 کروڑ آبادی کے اوپر، آپ اندازہ کیجئے کہ لاہور جس کی آبادی پونے 2 کروڑ کے قریب ہے، اس میں سے اگر 81 لوگ کل سامنے آئے جنہوں نے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کیا یا زبردستی وہ وینوں میں گھس کے کوٹ لکھپت جیل پہنچ گئے. لیکن اس کو میں اجازت نہیں دوں گا خان صاحب کو کہ وہ اسے کہیں کہ یہ ہماری پرامن جیل بھرو تحریک ہے. بالکل غلط. جس طریقے کی ہلڑ بازی کل لاہور میں ہوئی ہے، جس طریقے سے پولیس کی وینز کو، گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا، توڑا گیا ہے، جس طریقے سے پولیس والوں کے اوپر کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے، ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، یہ کوئی پرامن جیل بھرو تحریک نہیں ہے. کہیں ہمیں ریزسٹنس نظر نہیں آئی، کہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ پولیس نے ان کا راستہ روکا ہو یا پولیس نے کوئی ایسی ایکسیسز کی ہوں جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ یہ عوام الناس کا رد عمل تھا. تو اگر تو جیل بھرو تحریک کو پرامن آپ کہیں گے تو ہم کو اس کے اوپر بہت سنجیدہ اعتراض ہوگا اور ہم اس کو اس اعتراض کو بخاری صاحب دوسری طرف اس کا ایک پہلو جو ہے وہ حکومت کی اسٹریٹجی کے حوالے سے، اس پر ہم نے کل بھی بات کی تھی، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ریویل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب شروع تو کر لی گئی جیل بھرو تحریک، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے اب یہ جو ہے یہ فیصلہ لیا جا رہا ہے کہ اب جو رہنما گرفتاری دے چکے ہیں ان کو کم از کم 30 دن اور زیادہ سے زیادہ 90 روز تک جو ہے وہ جیل میں رکھا جائے گا، اور یہاں لاہور سے منتقلی میاں والی اور ڈی آئی خان میں جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے. جو یہاں پر لوگ موجود تھے، رہنما موجود تھے، تو میرا خیال ہے کہ پھر اب جو ہے وہ گھبرا کر جس طرح سے ضمانتیں فائل کی گئی ہیں، تو آپ کو تو نہیں لگتا کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز کے الٹ جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ ان کو تو لگا تھا کہ ان کو کوئی گرفتار ہی نہیں کرے گا، گرفتار بھی کر لیا، میاں والی اور ڈی آئی خان منتقلی بھی جاری ہے. جی میں نے آج بلکتے دیکھا ہے ان کو، وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور یقینی طور پہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی جو ہے، میں اس کی تعریف تو اس لیے نہیں کروں گا کہ گرفتاریاں جو ہے کوئی اچھا عمل نہیں ہے، نہ ہی پولیٹیکل صورتحال قابو سے باہر ہو رہی ہو تو اس کی داد دینی چاہیے، لیکن جو اسٹریٹجی ہے پنجاب گورنمنٹ کی اس کی تعریف اگر نہیں کریں گے آپ تو بہت زیادتی ہوگی. انہوں نے نہ صرف یہ کہ پولیس کو بہت محتاط رویہ اختیار کرنے کا کہا نہیں، گائیڈ لائن دی، باقاعدہ SOPs بنائے ان کے، جس پر انہوں نے عمل کیا. کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ پولیس نے کل یہاں یا آج پشاور میں کوئی ایسا ایکٹ کیا ہو جس کے نتیجے میں آپ کہیں کہ جی ہم کیا کریں، پبلک بپھر گئی اس لیے کہ انہوں نے یہ زیادتی کی تھی. تو ایک تو یہ اسٹریٹجی بہت اچھی ہے، اور دوسری یہ کہ لیڈرشپ کو پکڑ کے مختلف شہروں کی جیلوں میں بھیجنے کا عمل جو ہے یہ بھی بہت ہی ایفیکٹو عمل ہے، اس لیے کہ گھر والے تو ظاہر ہے obviously پریشان ہوتے ہیں جب کوئی بندہ جیل میں چلا جائے اور پھر ان کو 24 گھنٹے تک یہی پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں گیا ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فیملیز کا جو حال ہوگا. اور اگر MPO کے تحت، MPO 3 کے تحت انہیں 1 مہینے کے لیے یا MPO 16 کے تحت انہیں 3 مہینے کے لیے اس قسم کی جیلوں میں رکھا گیا تو پنجابی زبان میں کہتے ہیں لگ پتہ جائے گا. تو وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن خان صاحب نے اس کی ناکامی کی صورت میں کیا کہنا ہے وہ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں. جملہ میرا یاد رکھیے گا، پروڈیوسر صاحب آپ بھی یاد رکھیے گا کہ اب ہماری جیل بھرو تحریک کی کامیابی کے بعد اب ہم دوسری اسٹریٹجی یہ واپسی کا راستہ اختیار کریں گے، یہ کہہ کے چلیے یہ ان کے پاس رائٹ ہے، وہ کہتے رہیں. چلے میں نے لکھ لی ہے. جی آپ یہ جملہ لکھ لیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ انتہائی کامیاب جیل بھرو تحریک کے بعد اب تو جگہ بھی نہیں رہ گئی جیلوں میں، تو ہم نے اب نئی اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنا لی ہے، یا اب ہم یہ کرنے لگے ہیں، اس طرح سے یہاں سے واپسی ہوگی. اچھا بخاری صاحب اس اسٹریٹجی پہ کیا کہیں گے؟ یہ جو خیبر پختونخوا میں پولیس لاؤڈ سپیکر پکڑ کے یہ اعلانات کرتی رہی کہ آئیے ہم اگر آپ قید ہونا چاہتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو جو ہے وہ قید کر لیتے ہیں، گرفتار کر لیتے ہیں. جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں محمود خان، ان کے گھر کے سامنے لاؤڈ سپیکر لے کر پولیس وین لے کر پولیس والے کھڑے رہے، لیکن کوئی جواب نہیں آیا. جو ہمیں توقع تھی، بالکل آپ نے ٹھیک طرف اشارہ کیا کہ شاید وہاں پر جو پرویز خٹک صاحب ہیں، جو محمود خان صاحب ہیں، یہ جو ہیں گرفتاری دینے والوں میں سب سے آگے ہوں گے. وہ تو ہمیں نظر نہیں آئے ہیں، اور یہ بات آپ نے درست کہی کہ اس طرح کے اعلانات جو ہیں کیے جاتے رہے پولیس کے،
اور پولیس نے جب دیکھا کہ کوئی نہیں آ رہا تو پھر لوگوں کے گھروں کے سامنے جا کے بھی انہوں نے اسی طرح کے اعلانات کیے، لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میرے خیال سے اگر آپ اجازت دیں گی تو جو باقی کا ایشو ہے وہ بھی تو ہم نے سمیٹنا ہے نا، جو پرویز الہی صاحب کے حوالے سے ہے۔ بالکل بخاری صاحب، یہ خبر کیونکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا تھا تو میں نے کہا فٹافٹ اس کو بھی کور کر لیں کیونکہ یہ امپورٹنٹ خبر ہے۔ بڑی انفارچونیٹ قسم کی بات کہ 2023 میں اب جو الیکشن ہوں گے، مطلب ایک دراڑ جس کے حوالے سے ہم کہہ رہے تھے کہ آ رہی ہے شاید ختم ہو جائے، وہ اب بڑی آبویس ہو گئی ہے۔ اب 2023 میں جو الیکشن ہوگا اس میں ہم مد مقابل کھڑے دیکھیں گے کاف لیگ کے، یہ ایک ہی خاندان کے لوگوں کو ایک دوسرے کے اس کا ایک عائشہ اس کا ایک اور اسپیکٹ بھی ہے میرے خیال سے، اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ دلاسا دیا ہے پرویز الہی صاحب کو کہ ان کو پارٹی کا صدر بنایا جائے گا۔ میری یہ اطلاع ہے، میں اطلاع کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے خلاف سخت ریزنٹمنٹ ہے پی ٹی آئی کے سٹرونگ انر کارڈرز میں، کیونکہ آپ یہ دیکھیے 10 سیٹوں کا چیف منسٹر کیسے ایک ایسی پارٹی کا صدر بن سکتا ہے جس نے مرکز میں حکومت کی ہو، جس نے کے پی کے میں حکومت پنجاب میں گورنمنٹ بنائی ہو۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ عہد پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تو ہم وقت کے ساتھ دیکھیں گے۔ ایک اور بات جس کا میرے خیال سے تذکرہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک صاحب تھے جنہوں نے پاکستان کے پرچم کو آگ لگائی تھی، ان کو 26 ماہ کی سزا بھی ہوئی ہے، 50,000 روپے جرمانہ بھی ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسا فیل کرنے والے کے لیے یہ سزا کم ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے بیرون ملک پاکستان کے پاسپورٹ جلائے تھے، پاکستان کے جھنڈوں کو آگ لگائی تھی، اگر میرے بس میں ہو میں ان سے زندہ رہنے کا حق چھین لوں، اس لیے کہ میرے ملک کے جھنڈے کی، میرے ملک کے پاسپورٹ کی تضحیق کا حق کسی کے باپ کا نہیں ہے، نہ انہیں یہ کرنا چاہیے۔ میرے خیال سے اس طرح کی ڈیٹرنٹ پنشمنٹ جب ہم دیں گے تو یقینی طور پہ ایسے لوگوں کو ڈسکریج کرنے میں آسانی ہوگی جو پاکستان کی پریسٹیج کا، پاکستان کی نیشنل انٹیگریٹی کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور اپنے بہت ہی بھونڈے، بہت ہی تھرڈ کلاس پولیٹیکل کنسیڈریشنز کے لیے پاکستان کے فلیگ کی توہین کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ صحیح، بالکل۔ آپ کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو اور کتنے بھی آپ جو ہیں انوالوڈ ہو جائیں ایموشنلی، لیکن وہی میں کہتی ہوتی ہوں کہ آپ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ ہمیشہ یہی ہونی چاہیے کہ پاکستان فرسٹ، پاکستان سے، اپنے ملک سے اوپر نہ تو آپ کی کوئی پارٹی ہو سکتی ہے، نہ ہی آپ کی کوئی انٹرسٹ یا آپ کا کوئی جھکاؤ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان فرسٹ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ہونی چاہیے۔ ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مریم نواز صاحبہ نے آج کافی تابڑ توڑ حملے کیے ہیں، سرگودا میں ورکرز کنونشن سے خطاب کیا ہے، خان صاحب کو بہت ساری باتوں کے جواب دیے گئے ہیں ان کی طرف سے۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ ہی۔ ویلکم بیک جی۔ مریم نواز نے آج سرگودا میں ورکرز کنونشن سے خطاب کیا ہے اور بہت سی باتیں جو خان صاحب کرتے رہے ہیں، آج ایسا لگا ہے کہ ان کا جواب جو ہے وہ مریم صاحبہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ ایک جو بیانیہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کی طرف سے ابھر کر سامنے آ رہا ہے وہ 5 کا ٹولہ کا بیانیہ ہے، اور مریم نواز صاحبہ اب اکثر اوقات ہمیں یہ 5 کے ٹولے کا ذکر کرتی ہوئی جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ 5 کا ٹولہ ان حالات کا ذمہ دار ہے جو آج پاکستان جو ہے وہ فیس کر رہا ہے، اور اصل سازش ہی میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ہوئی ہے اور اسی 5 کے ٹولے نے کیا ہے۔ بخاری صاحب، یہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ ابھی واپس نہیں آئی تھیں اور آپ نے یہ کہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں اور ایک نئے بیانیے کے ساتھ آ رہی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس بیانیے کے اوپر جو ہے اب وہ زور بڑھتا چلا جا رہا ہے، یعنی اس کو اسٹیبلش کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ مریم صاحبہ نے آج بڑا زور دیا اس 5 کے ٹولے کے اوپر۔ ہاں، میرے خیال سے آپ نے ٹھیک یاد دہانی کرائی ہے، ہمارے ناظرین کو بھی معلوم ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک نیا بیانیہ آ رہا ہے جس کے اندر 5 کے ٹولے کا تذکرہ ہوگا، اور اس بیانیے کو میرے خیال سے بیان کرنے کے لیے مریم نواز جو ہے وہ ضروری تھیں۔ انہوں نے جس طریقے سے انلیش کیا ہے، پہلے بھی اس سے 2-3 جگہ جہاں انہوں نے خطاب کیا تھا، اور اسی طرح کے ورکر کنونشن سے بہاولپور سے انہوں نے آغاز کیا تھا اس کا، اور آج سرگودا میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس میں سے بہت کچھ ایسا ہے جو شاید ہم دہرا نہیں پائیں گے اور دہرانا بھی نہیں چاہیے۔ جو 5 کے ٹولے کا تذکرہ ہے وہ بھی بہت سینسٹیو معاملہ ہے، چونکہ اس میں ججز بھی ہیں، جرنیل بھی ہیں، لیکن چونکہ اب وہ باقاعدہ بیانیہ ہے، اس کو وہ ایئر کر رہی ہیں، اس کو وہ جلسہ عام میں بیان کر رہی ہیں، اس لیے وہ عوام الناس تک پہنچ تو رہا ہے ہر صورت میں۔ پھر بھی ہم ذرا محتاط انداز سے کوشش کریں گے کہ کچھ ایسا نہ کہیں جو کہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے، بہت احتیاط کرنی پڑ رہی ہے چونکہ معاملہ جات اتنے الجھ گئے ہیں اور اتنے سینسٹیو کونوں میں باتیں گھس گئی ہیں جہاں احتیاط بھی جتنی بھی آپ کر لیں تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ کے منہ سے نکل جاتا ہے۔ آج مریم نے کیا کہا، اس کی 2 4 5 6 جھلکیاں میں
آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. ناظرین، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی نیپی بدلنے کی ذمہ داری اب ان کی نہیں رہی ہے جو کسی وقت پشاور میں تھے. اب یہ کام جو ہے پرویز الہی صاحب کریں گے. آپ دیکھیں جملہ ایک ہے لیکن کتنا لوڈڈ ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو ایک گھوڑا چاہیے تھا جس کا نام گھڑی چور عمران خان تھا. اب یہ الزام اس لیے بھی بہت سینسٹیو ہے کہ اس کے اوپر پروسیڈنگز آلریڈی جو ہیں وہ کورٹس کے اندر ہیں، سب جوڈیس معاملہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو بھاشن دینے والا چوہے کی طرح سے بل میں گھس کر بیٹھا ہے. یہ ہم نے بھی بات کی، کل بھی کی، پرسوں بھی کی، کہ لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ فرنٹ فٹ سے آ کے لیڈ کریں، لیکن آپ خود جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ تک آنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس سے ورکر جو ہے وہ کسی حد تک ڈس اپوائنٹ ضرور ہوتا ہے. پھر وہ کہتی ہیں کہ نام لے کے فیض حمید نے کہا نواز شریف کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے. اب یہ وہ جس ٹولے کا بیانیہ لے کے آئے ہیں ان کے کریکٹر کے بارے میں وہ اشارے دے رہی ہیں. نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والا 5 کا ٹولہ تھا، ہم نے بتا دیا، نام بھی سب کو پتہ ہے، میرے خیال سے ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان کی گند کا ٹوکرا 2-3 ججز نے اٹھا لیا ہے. یہ بہت ان گارڈڈ سٹیٹمنٹ ہے. میرے خیال سے ججز کی جو یعنی عزت اور ان کا احترام جو ہے اور ان کی جو فضیلت ہے اس کو قائم رکھنا چاہیے. لیکن بہرحال چونکہ ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی کے جو آلموسٹ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ فرد ہیں، انہوں نے کہا ہے، وہ پارٹی کی سینئر نائب پریزیڈنٹ بھی ہیں اور چیف آرگنائزر بھی ہیں. پھر وہ کہتی ہیں عمران خان مسلسل ناکام ہوا تو اسے واپس لانے کا بیڑا بھی انہی ججز نے اٹھا لیا ہے. ایک اور ان گارڈڈ سٹیٹمنٹ ہے جس کے بارے میں انہیں بہت سوچ سمجھ کر کہنا چاہیے. یہ سب فیض کی باقیات ہیں، وہ کہیں اور سے بیٹھ کر آپریٹ کر رہا ہے. تو میرے خیال سے جنرل فیض جو ہیں اس کو بھی بہت خوفناک طریقے سے ٹارگٹ کیا ہوا ہے انہوں نے. اب آپ دیکھیے جو بات میں نے پہلے بھی کہی تھی، پروگرام میں تذکرہ ہوا تھا اس کا، کہ عمران خان کے آدمی غلام محمود ڈوگر کو سی سی پی او کے عہدے پر بحال کر دیا ہے. میرے خیال سے یہ عدالت کا بہت کنٹروورشل فیصلہ ہے. چاہے یہ لاہور ہائی کورٹ نے کیا تھا، چاہے یہ اس وقت انڈورس کیا ہے سپریم کورٹ نے. میرے خیال سے رموز سلطنت چلانے کی ذمہ داری عدلیہ کو اپنے کندھوں پر نہیں اٹھانی چاہیے. یہ پولیس کی ان کی پوسٹ کا معاملہ جو ہے وہ سینٹر اور پروونس کے درمیان ہوتا ہے. وہیں پر ایک پول ہے جہاں سے لوگ اٹھائے جاتے ہیں، ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، پوسٹ کیے جاتے ہیں، اور وہیں پر کچھ لوگوں کو واپس بلا لیا جاتا ہے. اس معاملے میں میرے خیال سے اگر عدلیہ نہ آئے، یہ میرا مشورہ ہے، یہ میری رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. پھر محترمہ فرماتی ہیں کہ مجھے گھڑی چور کا نام لیتے ہوئے کراہت آتی ہے. یہ اسی طرح کی نفرت کا اظہار کر رہی ہیں جس نفرت سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ انہیں پکارتی تھی. اگر آپ کو یاد ہو، شہباز گل صاحب جو منجی پیڑھی ٹھوکنے آئے تھے جاتی عمرہ میں، وہ بھی کوئی زبان نہیں تھی. وہ بھی انتہائی گھٹیا، انتہائی قابل مذمت زبان تھی. ہم توقع کریں گے کہ مریم نواز اس طرح کی گفتگو کرنے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ ان کے شایان شان نہیں ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وہ کہتی ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ تاریخ کے کوڑے دان میں جا رہا ہے. یہ وہ چند باتیں تھیں، میں نے ساری باتیں نہیں کی ہیں اس لیے کہ بہت خوفناک ان کا بھی آج کا جو بیان تھا، ان کا جو آج کا ان کی تقریر تھی، اس میں بہت ساری قابل اعتراض باتیں تھیں. ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ اس کو ہم یہاں نہ دہرائیں. ایک آخری چیز، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے. ہم نے اداروں کی ساکھ کے حوالے سے پہلے بھی بات کی اور پرسنلی آئی فیل کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ ایک جو معاشرہ ہے اس کے اندر سینٹی برقرار رکھنا چاہتے ہیں، سزا اور جزا پہ لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے اس کو بحال رکھنا چاہتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ فوج نے ادارے کے طور پر خود کو کہا کہ ہم کسی بھی قسم کی سیاست سے جو ہے وہ دور ہیں، تو ابھی جس طریقے سے ہم یہ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں ٹورڈز عدلیہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا خطرناک قسم کا یہ ٹرینڈ ہے؟ مریم نواز صاحبہ کے انگارڈڈ گفتگو، پھر جو ہے وہ لاڈلا پن کا ذکر ہوتا رہتا ہے خان صاحب کے کہ وہاں پر کافی لاڈلے طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ کس طرف چیزیں آپ کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ مختصر ٹائم. دیکھیے، جب ہم کسی چیز کا آغاز کرتے ہیں تو پھر اس کے پیچھے لوگ جو ہیں وہ آپ کے قدموں کے نشانوں کے اوپر چلے آتے ہیں. عدلیہ کی تضحیق کا اگر کریڈٹ کسی کو آپ دینا چاہیں تو وہ خان صاحب ہیں. خان صاحب نے جس طرح کی زبان استعمال کی تھی عدلیہ کے بارے میں، لاڈلا رہنے کے باوجود انہوں نے جس طریقے سے جج کا کیس آپ کے سامنے ہے جس کے اوپر توہین عدالت کا کیس ابھی تک ان کے اوپر چل رہا ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں جو میں مثالیں دے سکتا ہوں. جب آپ اس طرح کی مثالیں پیدا کریں گے تو آنے والے جو ہیں آپ کے پیچھے وہ اس سے بھی ایک قدم آگے جائیں گے. میں نے پہلے بھی گزارش کر دی، میں آخر میں بھی پروگرام کے آخر میں گزارش کر رہا ہوں. مریم صاحبہ آپ خاتون ہیں، مریم صاحبہ آپ ایک بڑی پارٹی کی اب ایک طرح سے لیڈر ہیں کیونکہ والد صاحب تو آپ کے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ آپ کی زبان سے نکلنے والے لفظ ایسے نہ ہوں کہ
کہ آپ کی ذات کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ ریاکٹ کریں یا اس کے اوپر بات کریں. آپ نے اور آپ کے والد صاحب نے, میں اتھارٹی کے ساتھ کہتا ہوں, ایک لب و لہجہ, ایک خاص زبان ہمیشہ استعمال کی ہے. آپ کے والد صاحب نے ہمیشہ عمران خان صاحب کہا ہے, آپ بھی پہلے خان صاحب اور عمران خان صاحب کہتی تھی. میرے خیال سے اگر آپ اپنی اس روش کو برقرار رکھیں تو کوئی خرابی نہیں ہے. جی, ان چیزوں کا تقدس جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے اور محتاط بھی رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. بہت شکریہ بخاری صاحب. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.